हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने ये कीमती मौका बख्शा ताकि हम दोबारा इकट्ठे हों और खुदा के पाक कलाम में से सीखें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का कि जो इस कलाम को सुनते हैं और इसको आगे अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने आपको तंदुरुस्त रखा हुआ है और इसी तरह मेरे अजीज़ों खुदा आपको और तरक्की बख्शे, बरकत बख्शे। और जो कलाम आप सुनते हैं तो मेरे अजीज़ों इस कलाम को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाया करें, क्योंकि मेरे अजीज़ों आज पसंद या नापसंद की बात को हमने नहीं देखना बल्कि अरशाद अज़ीम को पूरा करना है। मेरे अज़ीज़ों, आपने भी, मैंने भी, सब ने मिल के दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, जाओ कौमों को बताओ। तो मेरे अज़ीज़ों, जो आप तक बात पहुंचाई जाती है तो मेरे ये ज़रूरी है कि आप दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। आज का मेरे अज़ीज़ों जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिस्मानी और रूहानी अपनी अपनी बातों के ख्याल में रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस बात को सीखेंगे रूहानी लोगों के बारे में और जिस्मानी लोगों के बारे में। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं रोमियो 8 बाब और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि रूहानी और जिस्मानी दुनिया में दोनों किस्म के लोग हैं। जिस्मानी भी आपको मिलेंगे, रूहानी भी मिलेंगे, लेकिन मेरे अज़ीज़ों किसी की रूहानियत ज़्यादा होती है और किसी की कम, और कुछ जिस्मानी कामों में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और कुछ रूहानी कामों में। तो मेरे अज़ीज़ों इस बात को आज हम देखेंगे क्योंकि पाक कलाम हमें सिखाता है। खुदा का पाक कलाम जो है हमें ये बात सिखाता है क्योंकि वो ज़िंदा कलाम है। वो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कलाम करता है, काम करता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों हम इस बात को सीखते हैं, यानी जो इस बात को हमें ज़रूरी सीखना है कि जो रूहानी बंदा है रूहानी बातों के ख्याल में रहेगा और जिस्मानी बंदा जिस्मानी बातों के। इसी तरह इसको हम गलतियों 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में भी देखते हैं। यहाँ पे भी क्या लिखा है, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे इस बात को सीखना है हमने कि जिस्मानी जो है यहाँ पे जिस्म के लिए जो बोता है, अपने जिस्म के लिए जिस्मानी इंसान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करता है, जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों उसकी जो नई पैदाइश है वो उसी वक्त ही होगी। नई पैदाइश जब उसकी ज़िंदगी में होगी तो फिर वो रूहानी बन सकता है। यानी जिनकी नई पैदाइश नहीं हुई वो जिस्मानी लोग हैं अभी तक, उन लोगों को देखें। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों जब तक आपकी नई पैदाइश नहीं होती, जब तक आप नए, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों निकोदेमस को खुदावंद ने कहा कि तू दोबारा पैदा होगा, तो वो सवाल करता है कि क्या मैं माँ के पेट में दोबारा जाऊँ, दोबारा से निकलूँ। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों इस बात को सीखें कि आज हमें इस बात को सीखना है कि वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। जिस्मानी बंदा हर वक्त अपनी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहेगा, और इसी तरह वो जिस्म की जितनी भी मेरे अज़ीज़ों तरंगे हैं, जिस्म की जितनी भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करता है। अचानक उभरने वाली ख्वाहिशें, क्योंकि मेरे जो जिस्मानी जो शख्स होते हैं या जिस्मानी लोग होते हैं वो एकदम उनके अंदर ख्वाहिशें फूट निकलती है और वो जिस्मानी ख्वाहिशों के ताबिया होते जाते हैं। जब उनमें ख्वाहिशें पैदा होती हैं वो जिस्मानी ख्वाहिशों के ताबिया होते जाते हैं। वो बिगड़ी हुई फितरत, जो कि बिगड़ी उनकी फितरत है,
اس میں خواہشوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح میرے عزیزو وہ جسم کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی میرے عزیز دیکھیں، جسمانی لوگ اپنی ضرورتیں ہی پوری کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، نہ کہ خدا آپ کی جو ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت دیکھیں کہ خدا کی ضرورت آپ کے لیے کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور اسی طرح جسم چند سالوں بعد خاک میں مل جاتا ہے۔ یعنی وہ جسمانی خواہشوں کو تو پورا کریں گے، مگر میرے عزیزو یہ اس بدن میں ہم جو خاکی بدن جو خدا نے اپنے ہاتھ سے جو ہمیں بنایا ہے، یا آدم کو بنایا تھا اور ہمیں جو پیدا کیا ہے، تو یہ کب تک یا ہمیشہ تک قائم رہے گا؟ نہیں میرے عزیزو، آخر کو یہ بدن جو ہے کچھ چند سالوں کے بعد یہ اس میں خاک میں مل جائے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو اپنی خواہشوں کو دیکھیں، غور کریں کہ میں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں۔ اسی طرح اگرچہ عام معنوں میں یہ بات بالکل درست ہے، اور کہ ہم جو بوتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کلام میں ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ 8ویں آیت میں ہم پھر دیکھتے ہیں غلطیوں میں، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ آیا آج غور کرے کہ میں جسم کے لیے بو رہا ہوں؟ آیا میں جسم کے لیے تو نہیں بو رہا؟ کہتا ہے کہ جو جسم کے لیے بوئے گا وہ ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور یہاں پہ کلام کا فیصلہ میرے عزیزو، اور کہتا ہے اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ آیا میرے عزیزو آپ کیا بو رہے ہیں؟ آپ کیا بوتے ہیں؟ آپ میرے عزیزو بیج بونے والے کی مثال ہمیں اسی لیے خداوند نے سکھائی تھی، اسی لیے بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ کیا بو رہے ہیں، نفرت بو رہے ہیں یا زندگی بو رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹیں گے، لیکن غور کریں کہ یہ آگاہی میں دیکھیں، اس روشنی میں دیکھیں کہ جسم کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے روپے پیسے جو ہے اپنی ذات پر ہی خرچ کر رہے ہیں، یا اپنی خواہشوں پر ہی خرچ کر رہے ہیں، یا اس کو اپنی آسائش کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس بات کو سیکھیں کہ جسم کے لیے بو رہے ہیں یا خدا کے کلام کے لیے یا انجیل کے لیے بو رہے ہیں۔ آج میرے عزیزو دیکھیں کہ ہم اپنی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں یا خادموں کی خواہشوں کو بھی پورا کرتے ہیں، یا خدا کے کلام کے لیے بھی بو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہمارا بویا جانا ہی جو کچھ بوتے ہیں، چاہے وہ آپ اپنی سٹرگل کرتے ہیں، چاہے وہ بدن جو ہے خدا کی طرف لگاتے ہیں، یا اپنے روپے پیسے کو جو بوتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ ساری باتیں خدا دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، یعنی وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز جو لوگ جسم کے لیے بوتے ہیں وہ اس دنیا میں مایوسی اور خسارے میں فصل کاٹیں گے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، جو جسم کے لیے بو رہے ہیں، یا جو لوگ جسم کے لیے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میں جسم کی پرورش کروں، مینٹننس رکھ سکتا ہوں، یا کیسے اس کو اپنے مسل کو جو ہے وہ ان کو کیسے مضبوط کر سکتا ہوں، یا اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتا ہوں، یا اپنے جسم کے لیے کیا کیا میڈیسن میں کیا لوں، یا کیا طاقت کی چیزیں لوں، یا میں کیا اس کو باڈی کو کیسے میں اپنے کو برقرار رکھوں۔ تو میرے عزیزو رکھیں ضرور، مگر جو خدا کا ہے وہ خدا کے لیے، اور جو آپ کا جسم کا ہے وہ جسم کو دیکھیں، یعنی جو جسمانی آپ کی چیزیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ خدا کی جو میرے عزیزو نیڈز ہیں، جو خدا کی جو ضرورت ہے وہ بھی دیکھیں۔ کیا آپ روحانی جسم کے لیے بو رہے ہیں یا اس کے لیے روح کے لیے بو رہے ہیں؟ کیونکہ یوں جو اپنی عمر بڑھتی ہے فصل کاٹتے ہیں، جو ان کی عمر بڑھتی ہے ان کو معلوم ہوتا جاتا ہے کہ جسم کو وہ خوش کرتے رہتے ہیں۔
تو میرے عزیزو آج ہماری عمر تو بڑھے گی، جسم کو ہم جسمانی ضرورتوں کو یا جسم کو ہم بہت پیروی کریں گے اس کی، یا اس کو کھائیں پئیں گے، موٹے تازے ہو جائیں گے، چربی پیدا ہو جائے گی ہمارے اندر، سب کچھ ہوگا، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں کہ یہ جسم تو گل سڑ جانا ہے، یہ جسم تو ختم ہو جانا ہے، لیکن میرے عزیزو یہاں پہ ہمیں جو پاک کلام ہے کہتا ہے جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کے لیے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ہمیشہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ آیا آپ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹنا چاہتے ہیں یا جسمانی جسم کے لیے بونا چاہتے ہیں تو ہلاکت کی فصل کاٹیں گے؟ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، آج آپ دیکھیں، غور کریں، اسی طرح وہ کر رہے ہیں میرے جو میرے عزیزو جسم کے لیے بو رہے ہیں وہ پھر بھی مار رہے ہیں۔ یہاں تو کہے نا کہ بھی جسم کے لیے آپ جسم کی پرورش کر رہے ہیں تو جسم مرے گا نہیں یا گلے سڑے گا نہیں۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ آیا ہم روح میں زندگی گزار رہے ہیں یا جسمانیت میں؟ میرے عزیزو جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ گل سڑ جائیں گے، وہ مر رہا ہے، اور پھر آنے والی جہاں میں وہ ابدی اجر کا نقصان اٹھائیں گے۔ جو جسم کے لیے بوئیں گے وہ میرے عزیزو آسمان کی فصل نہیں کاٹ سکتے، آسمان کے لیے وہ تیاری نہیں کر رہے، ابدی زندگی کے لیے میرے عزیزو تیاری نہیں کر رہے، وہ ابدی زندگی میں نقصان اٹھائیں گے میرے عزیزو، یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گلتیوں 5 باب اور اس کی 19 سے 21 آیت تک وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت میں تمہیں پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ 19 اور 21 کو ہم یہاں پہ جو دیکھا ہے میرے عزیزو، یہاں پہ جسم کے کام کی جو فہرست ہے، کیونکہ جسمانی جو ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہیں گے، روحانی باتیں جو روحانی لوگ ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہیں گے۔ آیا آج آپ نے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ میں روحانی ہوں یا جسمانی ہوں؟ کیونکہ میرے عزیزو روحانی اس وقت آپ ہوں گے جب نئی زندگی پائیں گے، جب مسیح یسوع میں آ جائیں گے، جب یسوع مسیح کو قبول کریں گے، جب یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے، تو پھر میرے عزیزو آپ روحانی بن سکتے ہیں، پھر آپ روحانی ہوں گے۔ اسی طرح جسمانی جو ہے جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، یعنی وہ جسمانی باتوں کے، یہاں پہ جسمانی باتوں کے جو بات ظاہر ہوتی ہے، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، میرے عزیزو ان کے اندر یہ چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی جسمانی لوگوں میں۔ آج غور کریں۔ اسی طرح شریعت جسم کی قوتوں کا سہارا لیتی ہے میرے عزیزو، اور انسان گری ہوئی فطرت کے ساتھ کام کرتی ہے میرے عزیزو۔ جسم کے کام کو پہچانیں، دیکھیں، آج غور کریں، کیونکہ وقت آپ کے پاس تھوڑا ہے میرے عزیزو۔ یسوع مسیح آنے والا ہے میرے عزیزو۔ لوگ بے شک کہیں کہ دیکھیں جی آپ کے یسوع نے کہا تھا 2000 سال سے ہو گئے ہیں، 2500 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آیا، وہ کہہ رہا تھا میں جلد آ رہا ہوں، جلد آ رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو وہ بیوقوف لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ جن لوگوں نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا وہ ان کے لیے رکا ہوا ہے،
وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جان ہلاک ہو، کیونکہ میرے عزیزو وہ چاہتا ہے کہ سب کے سب لوگوں کی توبہ تک نوبت پہنچ سکے، اسی لیے وہ ٹھہرا ہوا ہے، اسی لیے وہ تحمل کر کے بیٹھا ہے، اسی لیے وہ انتظار کر رہا ہے، اور میرے عزیزو وہ اپنے وقت پہ آئے گا، مگر ان لوگوں کو موقع دینا چاہتا ہے جو لوگ آج خدا سے دور ہیں۔ پہلی بات لکھا ہے حرام تو ظاہر یعنی حرام کاری، وہ حرام کاری میرے عزیزو جو ہے اس سے مراد ہے ازدواجی زندگی میں بے وفائی کرنا۔ جو لوگ ازدواجی زندگی میں جو شادی شدہ ہو کے بھی دوسری طرف اپنی نظر رکھتے ہیں، دوسری یا کوئی عورتیں جو ہیں دوسرے مردوں کی طرف، عورت جو ہیں دوسری عورتوں کی طرف جب نظر رکھتے ہیں تو میرے عزیزو وہ حرام کاری میں گنا جائے گا۔ بات ہے جسم کا، وہ حرام کاری نظر آتی ہے۔ آیا جو بھی حرام کار ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ پہلے سے جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو آج غور کرے۔ اسی طرح دوسری بات یہاں پہ ہے ناپاکی، ناپاک ذہن، ناپاک سوچے، ناپاک بدن، ناپاک بولنا، ناپاک، اور میرے عزیزو ہر جگہ سے وہ اپنی ناپاکی کو ظاہر کرتے ہیں میرے عزیزو۔ اسی طرح آج دیکھیں اخلاقی برائی اور شہوتیں، ہر وقت شہوتیں جو ہیں ان کے اندر سماتی رہتی ہیں، اور میرے عزیزو اور شہوت پرستی، بے شرمی سے مراد ہے میرے عزیزو، فحاشی سے مراد ہے، جو کہ میرے عزیزو آج اس بات کو دیکھنا ہے۔ شہوت پرستی کی زندگی تو نہیں، ہماری آنکھیں پاک ہیں، ہمارے سوچے پاک ہیں، کیونکہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو بتایا ہے کہ زنا کرنے کی تو بات دور کی ہے، اگر تم نے اپنی آنکھ سے بری نگاہ سے کسی کی طرف دیکھ لیا تو آپ نے زنا کر لیا۔ تو میرے عزیزو اسی طرح آج غور کرے، کیونکہ میرے عزیزو لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے، کسی کے لیے برا سوچنا، کسی کے لیے برا کرنا، میرے عزیزو وہ آج نظر تو آتے ہیں، اوپر سے نظر آئیں گے، اوپر سے وہ میرے عزیزو آپ کے بہت سکے ہوں گے، لیکن دل میں ان کے میرے عزیزو شرارت ہوتی ہے۔ آپ کو گلے بھی ملیں گے، آپ کے ساتھ بہت اچھا گلے بھی ملیں گے، لیکن میرے عزیزو ان کے دل میں کیا ہے؟ آج دل میں دیکھنا ہے، کیونکہ میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سامنے تو مخالفت نہیں کرتے، لیکن بیک پہ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو ناپاکی جو کہ اخلاقی برائی ہے، شہوتیں ہیں، اس بات سے بچیں، اور فحاشی پن سے۔ آج فحاشی پن جو ہے لوگ میرے عزیزو ہر وقت جو ہے اپنا انٹرنیٹ پہ یا چیزیں جو ایسے فیس بک پہ، یا جب تک فحاشی کی وہ ویڈیوز نہ بنائیں تو میرے عزیزو ان کو کوئی لائک نہیں کرتا، ان کے ویوز نہیں بنتے۔ تو آج میرے عزیزو دیکھیں کہ آیا ہم ان چیزوں میں تو نہیں پھنسے؟ آج مسیحی لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، آج مسیحی لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی ہے، کیونکہ میرے عزیزو ہمارا آج کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ روحانی جو ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہے گا، اور جسمانی جو ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہے گا، اپنی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو بت پرستی، یہاں پہ بت پرست، یہاں پہ تیسرے نمبر پہ جو بات ہے بت پرستی، یعنی شہوت پرستی اور بت پرستی، یعنی ناپاکی اور شہوت پرستی دونوں ایک ہی میرے جو نظر آتی ہے، لیکن میرے جو یہاں پہ بت پرستی بتوں کی پوجا ہی نہیں بلکہ وہ بدکاری بھی جو ہے وہ پوجا کے برابر ہے۔ یعنی پوجا کرنا جو مسیحیت میں کرنا جائز نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو مسیحیت میں بھی کرنا کوئی بری بات آج نہیں سمجھی جاتی، لوگ کر رہے ہیں، لوگ بت پرستی کرتے ہیں لوگ میرے عزیزو۔ اسی طرح جو کہ میرے عزیزو یہ کیتھولک چرچ ہے جو کہ دنیا میں تمام کیتھولک چرچز جو ہیں یہ بت پرستی کرواتے ہیں، یسوع کے بت، مریم کے بت، اور جو ان کے سینٹ گزرے ہیں
ان کے بت بنائے ہوتے ہیں اور ان کو بھی وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور بت پرستی سے خداوند نے پہلے حکم میں منع کیا ہے ہمیں کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ صورت بنانا، اس کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ تو آج میرے عزیزو اس بات کو سیکھیں کہ یہ بت پرستی سے ہمیں پہلے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو آج غور کریں کہ میں کوئی بت کوئی چیز کا اپنے دل میں بھی کئی بار ہم بت بنا لیتے ہیں، آیا اس بت پرستی میں تو نہیں میں، آیا اس دولت کے لالچ کا بت تو نہیں ہمارے اندر؟ اور میرے عزیزو کئی بار ہم اپنی شان بڑھانے کے چکر میں بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح پھر کہتا ہے جادوگری، جادوگری میں ساحرہ اور افسون وغیرہ شامل ہیں، اور جس کا یونانی لفظ جو ہے یہاں پہ ہے فیریمیکیا، جو ہے یہ جادوگری سے ریلیٹڈ لفظ ہے۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے جادوگری کیا گیا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے میرے عزیزو، جو کہ اگر ہم فارمیسی کی جگہ پہ دیکھیں، یعنی جڑی بوٹیوں میں اور دوائیات میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے، فارمیکیا۔ طرح اس کو جادوگری سے بھی اس لفظ کو ریلیٹڈ کیا ہے یونانی زبان میں۔ یونانی زبان جب آپ دیکھیں گے وہاں پہ یہ جو لفظ ہے فارمیکیا جو ہے لفظ، وہاں پہ اس کو جادوگری سے ریلیٹڈ کیا گیا ہے، لیکن یہ جڑی بوٹیوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ آج میرے عزیزو دیکھیں جادوگری یا افسون، کیونکہ میرے عزیزو اس بات میں تو نہیں لوگ مصروف، کیونکہ آج میرے عزیزو وہی لیول جو ہے جادوگری کا جو کہ پہلے مصر میں تھا، وہی آج پھر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جادو سے اپنی زندگی کو بدل لیں۔ آج وہ چاہتے ہیں ہمارے لیے کچھ جادو ہو جائے، ایک دن میں ہی ہم امیر ہو جائے، ایک دن میں ہی ہم کچھ اور چیز حاصل کر لیں۔ اسی طرح میرے عزیزو غور کریں کہ جسمانی تو نہیں آپ کہ روحانی ہے۔ اگر آپ روحانی ہوں گے تو آپ روحانی باتوں کے خیال میں رہیں گے، اگر آپ جسمانی ہیں تو جسمانی باتوں کے خیال میں رہیں گے، جسمانی خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں رہیں گے میرے عزیزو، چونکہ یہ چیزیں جادوگری میں استعمال ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو دوائیات، جڑی بوٹیاں، کچھ ایسے بوٹیاں ہیں یا چیزیں ہیں جو کہ جادوگری میں لوگ یوز کرتے ہیں۔ لوگ میرے عزیزو کچھ جلاتے بھی ہیں، کچھ لوگ اس کی جلا کے دھواں بھی لیتے ہیں، دھوئے میں بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لبان کو ایسے گھروں میں گھماتے ہیں تاکہ اس کا دھواں جو ہے یہاں سے جی بری روحیں جو ہے وہ نکل جائے۔ تو میرے عزیزو اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب گاڑی کبھی یا موٹر سائیکل لے کے ہم جاتے ہیں باہر، تو یہاں پہ لوگوں کی گاڑیوں کے پاس لے کے ایسے لبان گھما رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے اصل تو ان کا کام فقیر مانگنے کا ہوتا ہے، مانگ رہے، لیکن مانگنے کا بھی انہوں نے ایک تھوڑا سا ڈھنگ بنا لیا ہے کہ اس کو دھواں لوگوں کی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، ایسے دھواں، اور وہ دھواں ڈال کے تو مانگ رہے ہوتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ اتر جائے گی، جو بری روحیں آپ کی طرف جو آتی وہ نہیں آئیں گی۔ تو اس طرح کا میرے عزیزو وہ جڑی بوٹیاں جو وہ بوٹی ہے، یعنی وہ جو لبان کی جو بوٹی ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے لیے کہ جادوگری کے کام کے لیے۔ اسی طرح میرے عزیزو جادوگری میں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے لفظ کا مطلب بری روحوں سے دور ہونا، رابطہ کرنا، یعنی یہ فارمیکیا جو لفظ ہے اس میں میرے عزیزو بری روحوں سے رابطہ کرنے کا بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ بت پرستی اور شگون لینا، اور اسی طرح میرے عزیزو توم پرستی میں بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں نئی گاڑی کوئی خرید لیتا ہے، اس کے ساتھ ایک جوتی باندھ لیتا ہے۔ کوئی بھی نئی گاڑی خریدتا ہے وہ کالا کپڑا باندھ لیتا ہے اس کے ساتھ، کیوں؟ یا کوئی گھر بناتا ہے، گھر کے اوپر ایک گھوڑے کا جو پاؤں کا نیچے جو وہ رنگ بنا ہوتا ہے لوہے کا، وہ لگایا ہوتا ہے لوگوں نے اپنی دروازوں کے ساتھ۔ اسی طرح میرے عزیزو لوگ ابھی بھی توم پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ ابھی بھی میرے عزیزو ان جادوگریوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو وہ ڈرتے ہیں، خوف میں ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بدرو آ جائے گی، ہمارے اوپر کوئی تاثیر آ جائے گی۔ تو میرے عزیزو انہوں نے گھوڑے کا وہ جو رنگ ہے جو پاؤں کے نیچے کھر کے نیچے جو لوہے کا رنگ ہے وہ لگایا ہوتا ہے،
تو میرے عزیزو اب کئی بار میں نے دیکھا کہ نیلے رنگ کا ایسے گول سا وہ نظر اتارنے کے لیے لوگوں نے لگایا ہوتا ہے کہ جی نظر نہ ہمیں لگ جائے، یا ہمیں اپنے نظر بچانے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے وہ لگایا ہوتا ہے، یا کسی نے تویز پہنے ہوتے ہیں، یا کسی نے چیزیں پہنی ہوتی ہیں۔ آج میرے عزیزوں میں اس بات کو دیکھنا ہے، ان ساری جادوگریوں سے ہم نے دور ہٹنا ہے، دور رہنا ہے، تاکہ ہم مسیح یسوع پہ بلیو کر سکے، خداوند پر بلیو کر سکے، خدا کے بیٹے پر یقین کر سکے، کیونکہ اس نے ہماری ہر قسم کی لعنتیں لے چکا ہے، ہماری ساری کی ساری لعنتوں سے ہمیں آزاد کر دیا ہے، ہمیں ہر قسم کی نظروں سے، ہر قسم کی ابلیس کے وار سے ہمیں بچایا ہے اس نے۔ تو میرے عزیزو اس پہ ہمیں آج بلیو کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ میرے عزیزو آگے کہتا ہے عداوتیں، اور میرے عزیزو عداوتوں کا جو مطلب ہے افراد کے خلاف بغض رکھنا، ہر افراد کے خلاف، یہ اپنے گھر، کئی بار گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی بغض رکھا جاتا ہے ایک دوسرے سے، کیونکہ وہ کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس نے کچھ بنا لیا ہے تو دوسرا کہتا ہے میں نے کیوں نہیں ابھی تک بنایا، تو وہ بغض میں آ جاتے ہیں۔ بغض سے میرے عزیزو جھگڑا جو ہے، جھگڑا رگڑا جو ہے، یہ جھگڑا کرنے کا مراد ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح ناتفاقی پڑ جاتی ہے، جو عداوتیں ہیں اس میں ناتفاقی ہے، وقت اختلافات ان کے رہتے ہیں، عداوتیں ہی میرے عزیزو ان کی زندگی میں رہتی ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ عداوتیں تو نہیں ہماری زندگی میں، ہم ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ یہ جسمانی کام آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جسمانی کام ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کے خلاف یہ بات سوچی، میں نے یہ کام کیا، میں نے ایسے کیا، خوش ہوتے اندر سے اس کا کام نہیں ہوا، اس نے کام کروا لیا اس کا نہیں ہوا، اوہو اندر سے خوشی لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو دیکھیں، ناتفاقی کی جو روح ہے اس کو اپنے اندر نہ آنے دے، جھگڑے اور لڑائی اختلافات کی روح کو اپنے اندر نہ آنے دے، تاکہ آپ بچیں۔ جسمانی ہوں گے تو میرے یہ جسمانی آپ کی یہ ایکٹیویٹیز ضرور ہوگی، دیکھیں کہ میں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں۔ اسی طرح پھر کہتا ہے حسد، حسد کسی کی کامیابی سے نہ خوش ہونا، وہی بات، عداوتیں اسی وقت ڈلیں گی جب آپ حسد رکھیں گے، کسی کے لیے حسد رکھیں گے، اور کامیابی جو کسی کی ہوگی تو آپ اس سے ناخوش ہوں گے۔ اوہ میں کامیاب نہیں ہوا، اوہ میرا بچہ کامیاب نہیں ہوا، اوہ ابھی تک میرا بچہ کامیاب نہیں ہوا، اس کا بچہ کیوں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عزیزو اس طرح کی باتیں جو ہیں ناخوش ہونے کی ہیں۔ اور کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں غصہ، غصہ یعنی گرما گرمی جذبات کا شدت سے اظہار کرنا، جو کہ گرما گرمی، ہر بات پہ غصہ، ہر بات پہ تفرقہ، ہر بات پہ یعنی جو بات کوئی آگے سے کہے غصہ ایک دم آ جانا۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں تحمل سے رہنا ہے، غصے سے نہیں رہنا۔ اور میرے عزیزو بدعتوں کا مطلب ہے اپنی رائے اور خود ساختہ نظریات کے پرچار سے نئے فرقے بنا لینا، عداوتیں ڈالنا۔ میرے عزیزو آج بھی آپ دیکھیں کہ چرچوں میں عداوتیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ عداوتیں کیوں عداوتیں ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزو بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو۔ آج ایک دوسرے کو ہم بہتر نہیں جانتے، یا چرچوں میں بہتر نہیں جانتے، خادمین یا مبشران جو ہے ایک دوسرے کو بہتر نہیں جانتے، اسی لیے تفرقہ بازی ہوتی ہے، اسی لیے تفرقے بنتے جاتے ہیں۔ آج میرے عزیزو غور کریں۔ پھر کہتا ہے بغض جو ہے دوسروں کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر جلنا، جلتے رہنا۔ اور میرے عزیزو کچھ لوگ تو کہتے ہیں ساڑنا ہے تو ساڑ پھر۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہم دیکھیں جو کی ترقی کے لیے خوش ہوں، خوشی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تجھے اور ترقی دے اور برکت دے۔ اسی طرح میرے عزیزو پھر کہتا ہے نشہ بازی، منشیات اور نشہ آور مشروبات کا استعمال کرنا۔ اس میں میرے عزیزو مشروبات میں شراب بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے،
آج میرے عزیزو شراب نوشی لوگ جو کر رہے ہیں فخر سے کرتے ہیں، بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ وہ میرے عزیزو جتنا بھی ان کو کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، نہ وارث بنیں گے، لیکن پھر بھی میرے عزیزو وہ کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ اور اسی طرح غیر قوم کے نام پر میرے عزیزو آزادی دینا اور بعد میں میرے عزیزو خود پینا۔ آج بھی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں پرمٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو پرمٹ ہے وہ مسیحیوں کو ایشو کیے جاتے ہیں، لیکن پیتی غیر قوم ہے، جو دوسرے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو اب مسیحی لوگ اتنا تو نہیں پی سکتے، یہ پیتے کہ غیر قوم کے نام پہ آزادی دینا، پیتے خود ہیں۔ اسی طرح آج میرے عزیزو پیتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں۔ اور آج دیکھیں کہ نشہ بازی کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، اور جو بھی نشے میرے عزیزو وہ سگریٹ کے ذریعے اور جتنے بھی نشے ہیں وہ سارے کے سارے جسمانی کام میں آتے ہیں، جسمانیت میں آتے ہیں۔ غور کریں، پھر کہتے ہیں ناچ رنگ میرے عزیزو، تفریحات طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں تفریحات کو، انجوائمنٹ کہتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور انجوائے کے لیے میرے عزیزو وہ تفریحات کرتے ہیں، کبھی ادھر گھومتے کبھی ادھر گھومتے، اور میرے عزیزو اور اسی طرح ہنگامہ خیز اجتماعات جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور جہاں نشہ بازی ہی ہوتی ہے میرے عزیزو، اور میرے عزیزو لوگ گھومتے پھرتے اور اس میں نشہ بازی بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح ناچ رنگ میں بہت مصروف رہتے ہیں۔ آج دیکھیں 100 سال کا بابا بھی جب تک وہ اپنے ناچ نہ لے، جب تک وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ ناچ نہ لے، اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آج دیکھیں ناچ رنگ سے ہم نے بچنا ہے۔ اسی طرح پالوس رسول خبردار کرتا ہے کہ ایسے کام کرنے والے جتنے بھی ہیں خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آج دیکھیں کہ میں ایسے کام تو نہیں کر رہا، میں جسمانیت میں نہیں ہوں۔ یہ آیت میرے لیے تعلیم دیتی ہے، یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی نشے باز خدا کی پاس نہیں آ سکتا۔ یہ آیت یہ کہہ رہی کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، لیکن یہ آیت نہیں کہہ رہی کہ کوئی جو آئے گا خداوند قبول نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو جو بھی نشہ باز نجات پا سکتا ہے، لیکن وہ بلکہ یہ تعلیم ہے کہ جن لوگوں نے اس فہرست میں درجہ جسمانی باتوں اور کاموں کو اپنے مزاج اور طبیعت کا خاصہ بنا لیا ہے، وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو ہم نے جو فہرست پڑھی ہے اوپر سے لے کے 19 آیت سے 21 آیت میں، یہ جتنی بھی باتیں یہاں پہ میرے عزیزو، اگر ان میں کسی نے اپنا خاصہ بنا لیا ہوا ہے یا اپنے کسی نے ہابی بنا لی ہو ان باتوں کی، یعنی حرام کاری، نپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، دعوتیں، جھگڑا، غصہ، تفرقے، جدائیاں، کسی نے اپنی اس کو ہابی بنا لیا ہوا ہے یا خاصہ بنا لیا ہوا ہے، تو میرے عزیزو وہ بندہ نجات نہیں پا سکتا۔ لیکن میرے عزیزو یہ ضرور ہے کہ اس بات میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں نجات دوں گا۔ تو میرے عزیزو نشے باز کو یہ نہیں ہے کہ وہ پاس نہیں آ سکتا، پاس آئے، نجات پائے، لیکن خداوند منع نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم نے یہاں پہ جسمانی کام دیکھے تھے، اب ہم روحانی باتوں کے بارے میں بھی دیکھیں گے، یعنی لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح سچا ایماندار وہ جسم اور خون بلکہ اس سے بالا تر ہو کے ان چیزوں یعنی باتوں کے لیے اگر وہ جی رہے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے عزیزو وہ سچے ایماندار آج ہونے کے بالا تر ہو کے زندگی گزارتے ہیں، ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، ان سے آگے بڑھ کے وہ میرے عزیز جی رہے ہوتے ہیں، جو ابدی زندگی ہے۔ میرے عزیزو ایمانداروں کی ابدی زندگی ہوگی، وہ خدا کے کلام اور دعا اور عبادت اور مسیح خدمت میں دل لگا رہے ہیں۔ میرے عزیزو دل لگاتے ہیں۔ سچے ایماندار اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کلام روز پڑھنا ہے، میں نے دعا روز کرنی ہے، میں نے عبادت میں شامل ہونا ہے، اور میرے عزیزو جہاں بھی اپنے چرچ کی عبادت میں اور دوسری باتوں میں وہ شامل ہوتے ہیں اور مسیح خدمت میں وہ لگے رہتے ہیں،
دل لگاتے ہیں میرے عزیزو، اور روح کے لیے وہ جیتے ہیں میرے عزیزو، روح کے لیے جی رہے ہوتے ہیں اور روح کے لیے میرے عزیزو بوتے ہیں۔ جب روح کے لیے بوئیں گے تو میرے عزیزو وہ خدا کی بادشاہی کی فصل کاٹیں گے، خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اور میرے عزیزو آج میرے عزیزو وہ جو روح میں زندگی گزارتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے لیے بو رہے ہوتے ہیں۔ آج جو کچھ بھی اپنا آپ نے میرے عزیز روپیہ پیسہ ہے وہ خود دیکھنا ہے کہ میں خدا کی بادشاہی کے لیے کتنا بوتا ہوں، کتنا خرچ کرتا ہوں خدا کے لیے۔ آج میرے عزیزو اپنی اپنی زندگی پہ غور کریں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی سمجھے کہ شاید پاری صاحب اپنے ہستے مانگ دے پڑے، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ میں نے خدا کو دینا ہے اور خدا کو کتنا دے رہا۔ آج میرے عزیزو غور کریں، آج دیکھیں ہم دتیوں 5 باب 22، 23 اور 25 آیت میں ہم غور کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری، ایسے کام کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں جسم کی اس رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ میرے عزیزو آج لوگ چڑھاتے بھی ہیں ایک دوسرے کو اور جل بھی رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے۔ پالوس رسول کی معرفت جو خدا نے ہمیں کلام دیا ہے وہ بتاتا ہے، اس بات کو سکھا رہا ہے، سیکھے میرے عزیزو۔ اور اسی طرح کہتا ہے جو روحانی لوگ ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ آج کیا آپ روحانی ہیں؟ غور کریں۔ پالوس رسول روحانی باتوں کے مطلب میرے عزیزو کہتا ہے، اس کا جو یہ مطلب ہے کہ وہ باتیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے ہیں، جو خدا کی بادشاہی جس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور جو خدا کو پسند آنی چاہیے، وہ باتیں وہ لوگ روح القدس کے متحد ہیں۔ جو روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں وہ روح القدس کے متحد رہتے ہیں، اس کے تابع رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے جو کام ہیں وہ روح القدس کے مطابق ہوں گے، ان کی زندگیاں روح القدس کے مطابق ہوں گی جو روح میں رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی سوچ اور اعمال کو روحانی باتوں پر میرے عزیزو مرکوز کرتے رہتے ہیں۔ جو روحانی لوگ ہیں وہ روحانی باتوں اور سوچ، ان کے اعمال جو ہیں وہ ہر وقت خوف میں زندگی، خدا خوف میں زندگی گزارتے ہیں، خدا کے خوف میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مرکز بن جاتا ہے۔ یسوع مسیح ان کا مرکز بن جاتا ہے، پاک روح ان کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہر کام میں وہ پاک روح کو ترجیح دیتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو ترجیح دیتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اول درجہ خدا اور اس کے بیٹے کو اور روح القدس کو درجہ دیتے ہیں، اول درجہ ان کو دیتے ہیں، پھر اپنا کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو آج دیکھیں کہ آیا ہم اپنے ہر کام میں خدا کو اول درجہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ روحانی ہوں گے، پھر آپ روحانی باتوں کے ہی خیال میں رہیں گے۔ تو ہم نے پیچھے پہلے دیکھا ہے جسمانی باتوں کے خیال میں، جسمانی باتیں کون سی تھی، اور جسمانی جو باتیں تھی اسی کے خیال میں لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اہم اور خاص بات یہ ہے کہ پالوس رسول جسم کے کاموں اور باتوں کو میرے عزیزو بتاتا ہے، وہ ان باتوں کو بتا رہا ہے، ان کاموں کو بتا رہا ہے کہ روح کے پھلوں میں میرے عزیزو امتیاز کرنا سیکھیں۔ روح کے پھلوں میں آپ کو امتیاز ہو، آپ ان کو حاصل کرنا سیکھیں۔ روح کے پھل آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے کہتا ہے محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، اور میرے عزیزو حلیم۔ ایسے کام میرے عزیزو خدا جو آپ کو بتانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسے کام آپ کی زندگی میں ہوں۔ اسی طرح میرے عزیزو
काम अमाल और इंसानी ताकत से वकू पज़ीर होते हैं और फल जो उसी वक्त ही हमारे अंदर कायम रहता है। जो मेरे अज़ीज़ों आज हमें देखना है कि इंसानी ताकत से सारी बातें वकू पज़ीर होती हैं, लेकिन फल जो है वो अंगूर के हकीकी दरख्त में कायम रहने से होगा। आपको फल जो नसीब होगा, जो आपको फल खुदा देना चाहता है या देगा, वो उसी वक्त ही आपका फल कायम रहेगा। या आप जो हकीकी दरख्त में जब आप कायम हो जाएंगे तब आपको फल मेरे अज़ीज़ों नसीब होगा, उससे पहले फल नहीं मिल सकता। जिस तरह के यूहन्ना 15 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वहां पे कहता है, जिसे हम देख लेते हैं यहाँ पे एक हवाला, देखिए, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे यही काम देखना है। काम सारे कर रहे हैं, अमल भी सारे कर रहे हैं, अमाल भी उनके हैं, काम भी हैं, लेकिन फल नज़र नहीं आ रहा होता। मेरे बहुत सारी मनादियाँ कर रहे होते हैं, बहुत सारे रोज़ मनादी करते हैं, लेकिन रूहें नहीं बचती, गैर कौमों में से रूहें नहीं बचती। और मेरे अज़ीज़ों, नातियाँ तोतियाँ पे डानो, रंग जिन्होंने पहलो चढ़े ने दोबारा रंग चाड़ी फिर देने। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें देखें कि आया उन रूहों को बचाएं जो गैर कौमों से भी हों, गैर कौमों की तरफ भी बढ़े। मेरे अज़ीज़ों, उन रूहों को भी बचाएं। आपका फल कायम होना चाहिए, वो फल उसी वक्त ही कायम होगा। और मेरे अज़ीज़ों, आपकी औलाद भी कायम उस वक्त होगी, वो भी तरक्की उस वक्त पाएगी जब आप मसीह में कायम होंगे। उस अंगूर के हकीकी दरख्त में कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, बहुत सा फल लाएगा। जो फल पैदा करना जो है, कायम रहना, फ़र्क यही है कि जो एक बंदा फैक्ट्री में काम करता है, दूसरा बाग में करता है। और इसी तरह ये भी गौर करें कि फल वाहद है और जमा नहीं है, वो है मसीह के साथ मुशाबत जिनमें खूबियों की फ़रिश्त यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों दी गई है। तो वो खुदा के फ़र्जंद की ज़िंदगी का बयान करती है। मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को सीखें कि एक ही किस्म का फल वो पैदा करना चाहता है आपके अंदर, वो है मसीह के साथ मुशाबत। हमारी मसीह के साथ आप मुशाबत हो जाएं। जिन खूबियों की फ़रिश्त मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे बताई गई है कि मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेज़गारी, ये सारी के सारे मेरे अज़ीज़ों वो फ़रिश्त जो है आप देखें, गौर करें। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदा के फ़र्जंदों के अंदर ये बयाना, ये फल होने चाहिए। जो खुदा के फ़र्जंद अपने आप को कहते हैं, जो खुदा के फ़र्जंद का दावा करते हैं, उनके अंदर मेरे अज़ीज़ों ये फल हों। इसी तरह देखते हैं इसी बात को गलतियों में, बात यहाँ पे हम देखते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं, मगर रूह का फल मोहब्बत। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, इंसान का जो दिल है वो ज़मीन है। और मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को सीखें कि मेरे इस जो दिल की ज़मीन है, इसमें फल पैदा हो, इसमें बीज बोया जाए। और इसी तरह जो आज कलाम का बीज आप तक बोया जा रहा है, इसको अपने अंदर लेना सीखें, इसको अपने अंदर लें, महसूस करें, लें, ताकि आपके अंदर फल पैदा हो सके। अगर खुदा से मोहब्बत नहीं करता, 1 कुरिन्थियों 13 बाब, मोहब्बत का फल है। मेरे यहाँ पे मोहब्बत का ये पूरा बाब जो है मोहब्बत का है। इसमें मोहब्बत नज़र आती है, किससे? खुदा से मोहब्बत। सबसे पहले हमें जो अपने अंदर मोहब्बत को कायम करना है, वो खुदा से मोहब्बत करना है। यानी वो मोहब्बत जो कि खुदा खुद मोहब्बत है। जब वो मोहब्बत हमारे अंदर आएगी तो खुदा आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, खुदा आपके साथ हम कलाम होना शुरू हो जाएगा, खुदा आपके अंदर रहना शुरू कर देगा। और हमें भी होना चाहिए मेरे अजीज़ों,
آج ہمیں بھی میرے عزیزو اسی طرح محبت میں قائم ہونا چاہیے. جس طرح کہ خدا محبت ہے ہمیں بھی محبت اپنے اندر رکھنی ہے. اس میں میرے عزیزو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اگر آپ 13 باب پڑھیں گے اس میں کہتا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں تو محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اسی طرح اس محبت کے باب کو آپ پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، اور اس میں پور اظہار جو میرے عزیزو نظر آتا ہے وہ صلیب پہ ہمیں نظر آتا ہے. یسوع مسیح نے جو صلیب پہ جان دی یہ باپ کی محبت تھی. باپ کی محبت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ قائم کیا. باپ نے اپنے بیٹے کو وہاں تک لے کے گیا، صلیب تک لے کے گیا، تاکہ ہماری نجات ہو سکے، تاکہ ہم برکت پا سکے. اس طرح خوشی سے مراد خدا اور اس کے حسین سلوک پر اطمینان اور میرے عزیزو اطمینان پر قناعت کرنی ہے. اطمینان پر قناعت کا نام ہے میرے عزیزو. مسیح نے اس کا اظہار کیا ہے. یوحنا 4 باب اس کی 34 آیت میں اس کا اظہار ہوا ہے. وہاں پہ وہ کہتا ہے، وہ بتاتا ہے، یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. میرے عزیزو یہاں پہ خوشی اس وقت باپ کو ہوگی، خوشی اس وقت خدا کو ہوگی جو آج ہمیں کام سونپا جاتا ہے، جو آج رویا دی جاتی ہے، اس رویا کے مطابق ہم کام کریں. تو آج میرے عزیزو یہاں پہ جو باپ کی جو مرضی تھی وہ بیٹے نے پوری کی، اور جو آج باپ اور بیٹے کی جو مرضی ہے وہ ہم پہ ڈالتا ہے کہ ہم بھی اسے پورا کریں اور روحانی باتوں کے ہمیں خیال میں رہنا ہے. آیا دیکھیں کہ میں روحانی ہوں یا جسمانی ہوں. اسی طرح کہتا ہے اطمینان. اس میں میرے عزیزو جو اطمینان ہمیں نظر آتا ہے، کہتا ہے اس میں خدا کا اطمینان یہی ہے، بلکہ دوسرے مسیحوں کے ساتھ ہم آہنگی تعلق شامل نظر آتا ہے. اپنے فدیہ دینے والے کی زندگی میں اطمینان تھا. میرے عزیزو یسوع مسیح کی زندگی میں اطمینان تھا. آپ کا 8 باب اور اس کی 23 اور 25 آیت میں یہ لکھا ہے. وہاں پہ اطمینان ہمیں خداوند کا نظر آتا ہے. وہاں پہ اطمینان کی ہمیں بات نظر آ رہی ہے. تو میرے عزیزو وہ اطمینان وہاں پہ نظر آتا ہے. اور وہ یہاں پہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں جا رہا تھا اور وہاں جھیل کے پار چلیں، پھر روانہ ہوئے. اور میرے عزیزو وہاں پہ کشتی جو تھی وہاں پہ پانی اور طوفان کے ساتھ کیا ہو گئی، وہاں پہ ڈگمگا گئی. اور انہوں نے پاس آ کر اس سے جگایا اور کہا صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اس نے اٹھ کر پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا. یہاں پہ یسوع مسیح کا اطمینان ہمیں نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے اطمینان کا سر چشمہ یسوع مسیح ہے. اسی طرح وہ اطمینان جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا. پھر کہتا ہے تحمل کی بات یہاں پہ آ رہی ہے. لوکا 23 باب تحمل کی بات ہے. مصیبتوں، دکھوں اور اذیتوں کے دوران بھی اس نے صبر کیا، تحمل کیا. اعلیٰ تحمل کی مثال ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے، کیونکہ دنیا میں ایسا تحمل کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ وہ مصیبتیں بھی جو ہے برداشت کرتا ہو، دکھ اذیتیں اور صبر سے کر رہا ہو. تو اس باب کی 34 آیت، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. یہاں پہ میرے عزیزو تحمل کی بات ہمیں نظر آتی ہے. وہ تحمل، اذیتیں، سب کچھ برداشت کر کے بھی لوگ اس پہ لعن طعن بھی کر رہے ہیں، لوگ اسے کہہ رہے صلیب دو. لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے. آج بھی لوگ میرے عزیزو جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں ہے، وہ نہیں جانتے
آج بھی نہیں جان رہے، آج بھی وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر، آج بھی ان کے لیے تحمل چاہتا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ میں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے مہربانی، بچوں کے بارے میں کہتا ہے، بچوں کہتا ہے میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، تحمل سے پیار سے ان کے پاس اپنے پاس بلاتا ہے، کیونکہ کہتا ہے آسمان کی بادشاہی ایسو کی ہے۔ تو یہاں پہ میرے عزیزو ہمیں مہربانی نظر آتی ہے، اس کی مہربانی۔ میرے عزیزو مرکز 10 باب اور اس کی 14 آیت میں بچوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، بچوں کو اپنے پاس بلا کے کہتا ہے ایسا رویہ آپ کا ہونا چاہیے بچوں کی طرح۔ تو میرے عزیزو آج بچوں کی مانند ہمارا رویہ ہوگا تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ایمانداری ہماری زندگی میں میرے عزیزو آج ہونی چاہیے۔ لوگ ایماندار نہیں ہوتے، اپنے اداروں میں دھوکہ کرتے ہیں، اپنے اداروں میں جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پہ دھوکہ کرتے ہیں، وقت کا دھوکہ کرتے ہیں، ٹائم پر نہیں جاتے، ٹائم سے پہلے آ جاتے ہیں، وہ بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایمانداری روپے پیسے میں میرے عزیزو آج آپ کو ایماندار بننا ہے۔ آپ مسیحی لوگ ہیں، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کو میرے عزیزو وہاں پہ اپنا مسیح یسوع کو ظاہر کرنا ہے، مسیح یسوع کو دکھانا ہے وہاں پہ، تاکہ میرے عزیزو آپ کی ایمانداری وہاں پہ ہو۔ اس سے مراد ہے خدا پر یقین اور بھروسہ کرنا۔ اگر جو بندہ خدا پہ یقین رکھے گا، بھروسہ کرے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے ایمانداری سے وقت گزارنا ہے تو میرا خدا میری تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اور پھر جب وہ اس کو بھروسہ یقین خدا پہ ہوگا، اپنی ہر بات پہ، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے گھرانے کی روٹی پانی کے لیے، سب کچھ خدا پہ جب بھروسہ ہوگا، ٹرسٹ ہوگا، یقین ہوگا، تو میرے عزیزو وہ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، بلکہ ایمانداری سے ڈیوٹی کرے گا، ایمانداری سے اس روپے پیسے کو حساب دے گا اپنے مالک کو۔ تو میرے عزیزو اسی طرح اس کو خدا پہ بھروسہ ہوگا۔ آج خدا پہ بھروسہ کرے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے روٹی کے لیے، اپنے حالات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، بچوں کے جو بھی باپ کے معاملات ہیں، ساری باتوں کے لیے خدا پہ ٹرسٹ کرنا سیکھے، خدا کے ساتھ بھی ایماندار بن جائے۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ ایماندار ہوں گے تو آپ دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ بھی ایماندار ہوں گے۔ آج میرے عزیزو ہم خدا کے ساتھ تو بہت ایمانداری دکھاتے ہیں کئی بار، لیکن دنیا کے ساتھ بے ایمانی کر جاتے ہیں۔ آج ہمیں ایسا رویہ رکھیں جو خدا آپ کو سکھائے، آپ کا خدا پہ ٹرسٹ ہو۔ اسی طرح میرے عزیزو اپنے ساتھی مسیحوں پر اعتماد کرنا سیکھے، اور اسی طرح ان کے ساتھ وفاداری میں وقت گزارے۔ عام جو آپ کے ساتھ مسیح بہن بھائی ہیں اور جو غیر مسیح بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایمانداری سے میرے عزیزو وقت گزارنا سیکھے، وفاداری سے وقت گزارے۔ اور دوسرا مفہوم غالب آتا ہے کہ میرے عزیزو ہمیں وفاداری دکھانی ہے۔ ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ آپ ہیں تو آپ ایک چراغ کی مانند چمکیں، آپ وہاں پہ آپ کی چمک ہونی چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور آج ہماری وجہ سے غیر قومیں بھی روشن ہوں گی، غیر قومیں بھی روشنی پائیں گی۔ آپ کے پاس جو نور ہے، وہ یسوع مسیح جو نور آپ کے اندر ہے، وہ نور کو چمکائیں، ایمانداری سے چمکائیں، ایماندار بن جائیں، دھوکہ دہی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں۔ آج میرے عزیز اس بات کو سیکھیں۔ ایک میرا دوست تھا ڈاکٹر، اس نے کہا کہ بھائی صاحب وہ مسلم تھا، لیکن میرے عزیزو اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ میں اپنی جوانی میں کبھی بھی میں نے تھانے میں کبھی کرسچن کو نہیں دیکھا، یا کسی 2 نمبر کام میں ان کو مصروف نہیں دیکھا، یا وہاں پہ میرے عزیزو جو آپ کے پادری ہوتے تھے وہ تھانے میں جا کے لوگوں کو چھڑا سکتے تھے، لیکن آج آپ کے مسیحیت میں بھی ایسے لوگ آتے جا رہے ہیں جو برے کام بھی کر رہے ہیں، جو نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان باتوں میں مصروف ہیں۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ کہتا میں نے جب اپنی جوانی میں کبھی نہیں تھا دیکھا،
लेकिन पास्टर जाता था, किसी को भी छुड़ा के लेके आ सकता था। लेकिन आज मेरे अजीजों, क्या हमारे पास्टरों की, हमारे रहबरों की ये हैसियत है कि आज भी हम अपनी गवाही पे किसी को छुड़ा सके? तो आज ज़रूरी है। फिर आगे कहता है मेरे अजीजों, यानी हलीम, जो हलीम है, इनकसारी, फरोतनी, कम तर हसीयत अख्तियार कर लेना, अपनी जो हसीयत है उसको डाउन कर देना, कम तर हसीयत जो है रख लेनी। और जैसे खुदावंद ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, और मेरे अजीजों यूहन्ना 13 बाब और उसके पहली आयत से लेके 17वीं आयत में यहाँ पे लिखा है कि शागिर्दों के यीशु मसीह ने पांव धोए, इनकसारी उसके अंदर आ गई, फरोतनी नजर आती है, कमतर हो गया, कम अपनी हसीयत को डाउन कर दिया। तो क्या आज मेरे अजीजों हम मसीह लोग अपनी अपनी हसीयत को डाउन करते हैं, रूहानी कामों में मसरूफ़ है? तो इसी तरह फिर कहता है परहेज़गारी या ज़ब्त नफ्स, यानी ज़ब्त नफ्स, जो कि आप अपनी ख्वाहिशों को ज़ब्त कर सके और अपनी अपनी ख्वाहिशें और खुसूसन जिनसी ख्वाहिशों को काबू में रख सके, जिनसी ख्वाहिशों को, अपनी सोच को पाक कर सके, अपनी बातों को पाक कर सके, अपनी ज़बान को पाक रख सके। और इसी तरह मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगियाँ में नज़्म व ज़ब्त होनी चाहिए, उसका एक नमूना होना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का नमूना है वही नमूना हमारे अंदर होना चाहिए, हमें बदलना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। इसी तरह होनी चाहिए, ख्वाहिशों और शहवतों और जज्बात पर काबू रखना चाहिए। हमारी शहवतों पर जो है वो हमारी ज़िंदगी पर हम पर गलबा ना पाले, हम पर शैतान गालिब ना आ जाए। फिर जब कोई गुनाह कर लेता फिर कहते शैतान मेरे ते आ गया सी। तो आपने खुद उसको अपने अंदर जब निकालना ही नहीं है तो आना कित्थों है, वो तो है ही अंदर है। इसी तरह गौर करें कि इन ख्वाहिशों और जितनी भी शहवतें हैं उसको जज्बात को काबू में रख सके। जब आप रूहानी होंगे, जब मसीह को कबूल कर लेंगे, आपकी मेरे जो ज़िंदगी बदलती जाएगी। और इसी तरह अदल का दामन हाथ से ना छोड़े, इसको जाने ना दे, इसको ना छोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह आज गौर करें, अपने आप को देखें कि मैं खुदावंद में कायम हूँ या नहीं। इसी तरह पौलुस रसूल ने मेरे अजीज़ों जब इख्तिताम किया इस बात का, लेकिन मेरे जो पौलुस रसूल यहाँ पे इख्तिताम जो अजीब मकूले से करता है कि ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं है। अजीब बात है, लोगों के लिए अजीब होगी, लेकिन मेरे जिन्होंने छोड़ने नहीं है ऐसे काम, उनके लिए मेरे जो अजीबो गरीब भी है। जो काम है ये खुदा को खुश करते हैं, क्योंकि मेरे जीजो खुदा चाहता है आपके अंदर ऐसे फल हों, ऐसी बातें हों, और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होनी चाहिए ये बातें। दूसरों के कामों में रुकावट नहीं पैदा करना। फिर कहते हैं और ख़ुद हमारे लिए अच्छे होने चाहिए, ये हमारे लिए भी अच्छे हों, खुदा को भी खुश करने वाले होने चाहिए काम, और लोगों को भी इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन ये फल पैदा क्यों कर हो सकते हैं, ये फल कब हमारे अंदर पैदा होंगे, आज गौर करना है। इंसान की कोशिश से, मेरे जीजो इंसान की जो कोशिश है वो किसी हद तक हो सकती है, लेकिन मेरे जीजो इतने फल पैदा होंगे ये इंसान की कोशिश से नहीं हो सकते मेरे जीजो। और इसी तरह ये पैदा होता है जब मसीह खुदावंद की रफाकत हमारे अंदर होगी, जब खुदा की आपके साथ रफाकत बन जाएगी, जब आपका उसके साथ रिश्ता कायम हो जाएगा, तो मेरे अजीजों फिर ये फल पैदा होंगे आपके अंदर। जब मोहब्बत बड़ी जान नसारी से उस पर नज़र करते हैं, खुदा से मोहब्बत भरी जान नसारी से उस पर नज़र करने की ज़रूरत है। उस पर जब नज़र करते हैं और हर रोज़ उसकी फरमाबरदारी में चलते हैं, तो रूह कुद्दस अजीब मौजज़ा हमारे अंदर करेगा, अजीब मौजज़ात हमारे अंदर कायम होंगे, अजीब मौजज़ा हमारे अंदर होगा। वो मौजज़ा क्या होगा, देखें ज़रा खुदा के पाक कलाम में
दूसरा करंथियों 3 बाब उसकी 18 आयत में क्या लिखा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनकस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसकी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। यानी मेरे अज़ीज़ों, जब वो रूह हमारे कहता है कि जब हमसे बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल होता है, ज़ाहिर होता है, आपने खुदा के जलाल को अपने चेहरों से ज़ाहिर करना है, तो मेरे अज़ीज़ों फिर उसके बाद वो उनके मसीह के मुशाबा बनती जाती हमारी ज़िंदगी। वो उसको तकने से बनती है कि जब हम उसको तकते रहते हैं, जब हम उसको देखते रहते हैं, जब हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, उसको तकने से मेरे अज़ीज़ों हमारी ज़िंदगियाँ बदलती जाती है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों आज हमें उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, आज हमें उसमें कायम होने की ज़रूरत है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह शाख अपनी ज़िंदगी और नशोनुमा और उसकी नशोनुमा जो है दरख्त से हासिल होती है, जिस तरह हमने देखा कि मसीह यीशु ईमानदार उसमें कायम होते हैं, उस अंगूर के हकीकी दरख्त में बढ़ जाते, लग जाते हैं, तो फिर मेरे अज़ीज़ों उनकी ज़िंदगियों में फल पैदा हो सकता है। आज अपने आप को देखें कि मैं मसीह में ईमानदार हूँ, उस अंगूर के हकीकी दरख्त से हासिल कर रहा हूँ कुछ या नहीं कर रहा, उसमें हमारी पेमदकारी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, हम दुनिया से कट के उस दरख्त में लग चुके या नहीं लग सके, दुनिया से कट के कलीसिया में उसके बदन में लगना है, हमने उसके बदन में शामिल होना है, तो फिर हमें हमारी नशोनुमा हो सकती है। और मेरे अज़ीज़ों, जिस्मानी और रूहानी अपनी अपनी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने मेरे अज़ीज़ों या मसीह यीशु के हैं को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जितने मसीह यीशु में हैं, आया आप मसीह यीशु में हैं? अगर आप हैं तो मेरे अज़ीज़ों उन्होंने जिस्म की ख्वाहिशों रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया है। आया आपने जिस्मानी ख्वाहिशों को, जिस्मानी रगबतों को सलीब पर खींचा है या नहीं अभी तक? और इसी तरह फजल अपने, मेरे अज़ीज़ों आज देखें कि फजल अपने ज़माना के लिहाज में एक ऐसी बात का बयान करता है जो माजी में हतमी तौर पर हो चुकी है। दरअसल ये बात हमारे ईमान लाते वक्त वकूफ़ पजीर हुई हो अज़ीज़ों, ये उस वक्त होती है जब हम मसीह यीशु पे ईमान ले आते हैं, जब हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात मान लेते हैं, उस वक्त हमारे अंदर ये फजल जो है, फजल का दौर हमारे अंदर आ जाता है। जब मेरे जो हमने तौबा की तो एक लिहाज से अपनी पुरानी इंसानियत को तार फेंका, अपने पुराने कपड़ों को उतार दिया, नए कपड़े जो हैं, नई पोशाक जो है वो रूल कुदस की पोशाक है, जब वो हम पहन लेते हैं तो मेरे अज़ीज़ों फिर हम जिस्मानी नहीं रहते बल्कि हम रूहानी हो जाते हैं। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों हमें इस बात को सीखना है कि जब हमारी तौबा हो जाती है उस लिहाज से अपनी पुरानी और बुरी और बिगड़ी फितरत को मेरे अज़ीज़ों उतार फेंकते हैं और उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत यस्सु ने कीलों पर उसको जड़ दिया है, उसका बरमला तमाशा कर दिया है और सलीब पर उसे खींच दिया है। तो आज आपकी जितनी भी रगबतें हैं, जितनी भी आपकी रगबतें ख्वाहिशों समेत उसने कीलों पर जड़ दिया है, उस पर ईमान लाएं, उसको यकीन करें, उस पर भरोसा करें, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा माने, तो वो सारी की सारी जो उसने वो काम किया है आपके लिए ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी जिंदगी में मुंतकिल हो जाएगा। तो इसी तरह आज मेरे अज़ीज़ों देखें कि हमने अज़म कर लिया है कि अब से हम अपनी बिगड़ी हुई फितरत की खिदमत नहीं करेंगे। आपने इस बात का अज़म कर ले, इस बात को अपने अंदर जान ले, यकीन कर ले
کہ آپ نے اس بات کو سیکھے کہ اس نے جب ہمارے لیے کیلوں سے جڑا گیا وہاں پہ، یعنی کیلوں سے اس کو میرے عزیزو وہاں پہ صلیب پہ جب اس نے کیل ٹھونکے گئے ہمارے لیے، تو اس نے ہماری پرانی انسانیت کو، ساری فطرت کو، ساری برائی کو، سارے گند کو، اس نے ہماری جو نجاست تھی، ہماری جو موت تھی، ہم نے وہاں پہ مرنا تھا لیکن وہ ہماری خاطر مر گیا، تو میرے عزیزو آپ کو وہ زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا، اپنی بگڑی ہوئی فطرت کی خدمت نہیں کرنی آج ہم نے، اب سے وہ ہم پر غالب نہیں رہے گا، شیطان ہم پر غالب نہیں آ سکتا، جسمانی خواہشیں ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کو میرے عزیزو ہم اپنے زندگی میں بدلاؤ دیکھیں، اس کو تکتے رہے، اس کے کام کو تکیں، اس کی طرف جائیں تو آپ بدل سکتے ہیں۔ بے شک ہماری زندگی میں اس فیصلے کے مسلسل تجدید کرنی پڑتی ہے، ضرور ہے کہ ہم جسم کو مسلسل موت کے پر رکھیں، میرے عزیزو ہر وقت اس کو موت کے مقام پہ رکھیں، تو تاکہ ہم اپنی، جیسے کہتے ہیں، اپنے دن گنتے رہیں، اپنے دن گنیں تاکہ ہم مسیح کی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ یہاں پہ میرے عزیزو 25ویں آیت میں کہتا ہے، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اگر ہمیں میرے عزیزو کہتا ہے کہ اگر ہم روح کے سبب زندہ ہیں، پاک روح کے سبب سے آپ زندہ ہوں گے، یہ یاد رکھیں، جب آپ پاک روح کے سبب سے زندہ ہوں گے تو روح کے موافق چلنا بھی آپ کو، اور اسی طرح روح القدس کے کام آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے، اس کو اپنے اندر آنے دے، اس کو روح القدس کے کام کی جو وجہ ہے ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے کے جائے گی۔ تو میرے عزیزو آج اس بات کو سیکھیں، اور اسی طرح اس لیے آؤ ہم اس کی روح کی طاقت کو، روح القدس کی طاقت کو، روح کی طاقت کو اپنی نئی زندگی میں گزاریں۔ شریعت ہرگز زندگی نہیں دے سکتے، شریعت جو ہے میرے عزیزو آپ کو زندگی نہ دے سکتی تھی، بلکہ میرے عزیزو اس کا کبھی مقصد یہ نہ تھا مسیح کی زندگی کا دستور مکمل ہو، وہ صرف میرے عزیز شریعت جو تھی صرف گناہ کی پہچان کرواتی تھی لیکن گناہ سے نکالتی نہیں تھی۔ اور اسی طرح یسوع مسیح جس نے سارے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ آج ہم نے یہ بات کو سیکھا ہے، اس بات کو سیکھیں، اپنی زندگی میں لے آئیں کہ جسمانی لوگ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور میرے عزیزو روحانی لوگ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور روح القدس کی جو میرے عزیزو طاقت ہے اسے اپنے لیے لے لیں، یعنی خدا کی طاقت کو لے لیں۔ روح القدس کی طاقت خدا کی طاقت ہے، خدا کی روح ہے جو ہمیں یہ سب کچھ کر ہم سے کروا سکتی ہے، اور اسی طرح جو ہم کو روحانی زندگی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، روحانی زندگی میں چلا سکتی ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں بلکہ روح ہے جو ہمیں وہاں پہ لے کے جائے گی، اور بابرکت میرے عزیزو بابرکت بننا چاہیے، ہمیں آج بابرکت ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں کہ میرے عزیزو اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ روحانی ہیں یا جسمانی ہیں۔ میرے عزیزو جسمانی اپنی زندگی پر غور کریں، جسمانی لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ آج وقت بہت کم ہے کہ خداوند یہ جو ہے، خداوندوں کا خدا جو ہے وہ جلد آنے والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جلد آنے والا ہے، خداوند یشوع مسیح جلد آنے والا ہے، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی کو جسمانیت سے نکال کر روحانیت کی طرف لے کے جائیں، روحانیت میں زندگی گزاریں۔ روحانی زندگی صرف خداوند یشوع مسیح سے مل سکتی ہے۔ آج اس کے آگے سرنگو ہو جائیں، آج اس کے آگے سلنڈر ہو جائیں، آج اس کے آگے جھک جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، مسیح یسوع کو قبول کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں نجات کا کام ہو سکے،
تاکہ آپ کی زندگی میں نجات ہو سکے، تاکہ آپ نجات پا سکے، تاکہ آپ کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر سکے، تاکہ میرے عزیزو خدا آپ کو برکت دے سکے۔ ضرور برکت پائیں، ضرور آپ کو خدا برکت دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو صرف آج اس پر نگاہ کریں، صرف آج اس کی سولی کو تکیں، آج اس کی طرف بڑھیں، کیونکہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو اس سارے کام کرنے کی توفیق بخشے، خدا آپ کو برکت بخشے، خدا آپ میں جلال کو ظاہر کرے، خداوند آپ کی زندگی میں بدلاؤ پیدا کر سکے۔ یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آمین، آمین، آمین۔